बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हजरात की खिदमत में शदीद ज़ईफ़, बेअसल और मन घड़त रिवायतों के ताल्लुक़ से ये 21वां वीडियो पेश कर रहा हूँ। अब से पहले आप हजरात की खिदमत में 20 वीडियो पेश किए जा चुके हैं। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में आपको तमाम वीडियोज़ मिल जाएंगे, जाके देख लीजिए। उन तमाम वीडियोज़ में बताया गया है कि शदीद ज़ईफ़ रिवायत कौन सी है, बेअसल और मन घड़त रिवायत कौन सी है और उनके हुक्म क्या क्या है। ज़ैल में कुछ ऐसी रिवायतें भी पेश की गई है जिनको फ़ज़ाइल में बयान करने की उलमा ने इजाज़त दी है। आज भी ऐसी ही 10 रिवायतें आप हज़रात की खिदमत में पेश की जा रही है। या तो वो शदीद ज़ईफ़ होगी, या बेअसल होगी, या मन घड़त होगी, या बग़ैर सनद होगी। जो भी हुक्म होगा आपके सामने आ जाएगा। ये मेरे हाथ में गैर मोतबर रिवायत का फ़नी जायज़ा जिल्द नंबर 4 है। अभी तक आप हज़रात की खिदमत में 3 जिल्दें मुकम्मल पेश की जा चुकी है, 4थी जिल्द चल रही है। तो आज भी 10 ऐसी ही रिवायतें पेश की जा रही है। तो करते हैं शुरू। सबसे पहली जो रिवायत है वो ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को गार थौर में, जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को साथ लेके चल रहे थे मदीना के लिए, तो गार थौर में रुके थे। वहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को सांप ने डस लिया। तो इस रिवायत का क्या हुक्म है, देखिए। पूरा वाक़या जो है, ये पूरा वाक़या दुरुस्त है। पूरा वाक़या कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु साथ थे, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने गार में पहले कदम रखा, फिर चेक किया, सब कुछ दुरुस्त है। हत्ता कि यहाँ तक भी दुरुस्त है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने सांपों का या कोई भी जो सुराख थे उनमें जो है पैर रखा, यहाँ तक भी दुरुस्त है। लेकिन गड़बड़ कहाँ आके हुई है? गड़बड़ यहाँ हुई है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को सांप ने डस लिया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने पैर को जुम्बिश भी नहीं दी, हरकत भी नहीं दी। यहाँ तक कि आपके जो है आंसू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवार पर पड़े, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी रान मुबारक पे सर रख के सोए हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें खुली और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब लगाया और वो सांप का जहर उतर गया। और फिर कुछ लोग इस तरीके से बयान करते हैं कि अल्लाह की तरफ से सकीनत नाजिल हुई और अल्लाह की रहमत नाजिल हुई, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ठीक हो गई। तो इस वाक़े की हकीकत क्या है? देखिए, वाक़या सारा दुरुस्त है, लेकिन सांप का काटना और आंसू निकलना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के कदम पे जो है लुआब लगाना, ये ही दुरुस्त नहीं है। बस इसकी कोई हकीकत नहीं है, बल्कि इसके बारे में तो ये कहा गया है कि ये मुनकर रिवायत है। हत्ता कि हाफिज़ ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे किस्सा गो सूफियों की गढ़ी हुई चीज़ के मुशाबे करार दिया है। इसलिए गार थौर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को सांप के डसने का मशहूर वाक़या दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता ये बात दुरुस्त है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने गार थौर में मौजूद सुराखों में अपना पाँव दाखिल किया था। यहाँ तक भी दुरुस्त है ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मूज़ी जानवर नुकसान न पहुँचा दे। ये सब कुछ दुरुस्त है, लेकिन सांप का काटना ये दुरुस्त नहीं है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को सांप ने काटा हो। रिवायत नंबर 2, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये मंसूब किया जाता है, बल्कि मैं आपको रिवायत ही पढ़ के सुना देता हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, हर शय की दुल्हन होती है, कुरान की दुल्हन सूरह रहमान है। इस रिवायत के बारे में हुक्म क्या है? शदीद ज़ईफ़ है। नीज़ अल्लामा मुजद्दिदीन फ़िरोज़ाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे मुनकर करार दिया है, चुनांचे इसे बयान नहीं कर सकते। मुख्तसर से मुख्तसर की कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बनाने की। रिवायत नंबर 3, एक कफन चोर का मुर्दा औरत से ज़िना करना, फिर तौबा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आना। इस रिवायत के बारे में क्या हुक्म है? ये बड़ा तवील वाक़या है, बड़ा जो है ना, कम से कम 10 से 12 सफ़ात में को निकला हुआ है। इसका खुलासा बता देता हूँ मैं कि मदीना शहर के अंदर एक कफन चोर था जो कि 8-10 साल से कफन चोरी करता था। एक अंसारी औरत का जो है इंतकाल हुआ, तो उसने रात को उस औरत का कफन चोरी किया, कब्र खोद के। तो क्या शैतान ने रखना डाला और उसको जिना पे मजबूर कर दिया। वो वापस गया और उस मुर्दा औरत से जिना किया। जब जिना कर लिया तो वो औरत जो है रास्ते में खड़ी हुई मिली और उसने कहा कि तूने मुझे अल्लाह के सामने बरहना किया कि रोज़े क़यामत में बग़ैर कफन के बरहना अल्लाह के सामने पेश हो और जनाबत की हालत में पेश हो, अल्लाह के यहाँ तेरा क्या हाशर होगा। इस तरीके से तो वो
شخص جو ہے خوف زدہ ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے اور روتا رہتا ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ساری کیفیت بتاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تیرے گناہ زیادہ بڑے ہیں کہ اللہ کا عرش زیادہ بڑا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرے گناہ زیادہ بڑے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تیرا گناہ زیادہ بڑا ہے یا پھر کرسی زیادہ بڑی ہے اللہ کی؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا گناہ زیادہ بڑا ہے۔ زمین اور آسمان بڑے ہیں کہ اللہ تیرا گناہ زیادہ بڑا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ زمین اور آسمان سے بھی میرا گناہ بڑا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ آخر ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ تو اس قدر جو ہے پریشان ہے اور اتنی بڑی عظمت والی چیزوں سے بھی بڑا تیرا گناہ ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے اس طریقے سے ایک عورت سے زنا کر لیا اور اس کا کفن چوری کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گدی پہ ایک تھپڑ مارتے اور کہتے ہیں کہ تیرا ٹھکانہ تو آگ ہی ہے۔ تو وہ وہاں سے نا امید ہو کے نکل لیتا ہے اور نکلنے کے بعد جنگلوں میں جاتا ہے، 40 دن تک اللہ کے سامنے روتا رہتا ہے اور کہتا ہے آخر میں 40ویں دن، اے اللہ اگر تو نے میری توبہ قبول کر لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغام پہنچا دے، اور اگر توبہ قبول نہیں کی ہے تو پھر آگ بھیج کے اللہ مجھے ہلاک کر دے، لیکن آخرت میں پکڑ نہ کرنا۔ تو جیسے ہی یہ شخص اس طریقے سے دعا کرتا ہے تو ادھر اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام جو ہے اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ نے یہ پوچھا ہے کہ معبود آپ ہے کہ ہم ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہی معبود ہے، میرا بھی اور تمام مخلوق کا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی جبرائیل علیہ السلام کو یہ کہتے ہیں کہ پوچھو کہ رزق ہم دیتے ہیں یا آپ دیتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے بھی اور ساری مخلوق کو اللہ ہی رزق دیتا ہے۔ تو پھر پوچھتے ہیں کہ توبہ اللہ قبول کرتا ہے یا آپ کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور تمام مخلوق کی توبہ قبول فرمانے والے ہیں۔ تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے فلاں شخص کی توبہ قبول کر لی، میں اس سے راضی ہو گیا، آپ بھی اس سے راضی ہو جائے۔ تو اس شخص کو بلایا جاتا ہے اور بلا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خوشخبری سناتے ہیں، بشارت دیتے ہیں کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ تو اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ یہ روایت حافظ ابن الاثیر رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ثابت نہیں ہے، اور بعض حفاظ نے اسے من گھڑت تک کہا ہے۔ الحاصل اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتصاب سے بیان نہیں کر سکتے۔ یہ پورا واقعے کا مفہوم میں نے آپ کو بتایا اور اس کا خلاصہ بھی بتا دیا کہ یہ کس درجے کی ہے۔ روایت نمبر 4 بھی سن لیجئے۔ ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اس کا خلاصہ، اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں آپ حضرات کو۔ دعا یہ ہے، ترجمہ یہ ہے اس کا، اے اللہ ہمیں حق کا حق ہونا دکھا کر اس کی پیروی کی توفیق عطا کر، اور باطل کا باطل ہونا دکھا کر اس سے بچنے کی توفیق عطا کر۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی ہے، یہ کہتے ہیں۔ تو اس روایت کا کیا حکم ہے؟ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس روایت کی کسی اصل پر مطلع نہیں ہو سکا ہوں، انتہائی اس لیے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ بعض مقامات پر اسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول کے طور پر بھی نقل کیا گیا ہے، چنانچہ ان حضرات کی جانب ان کے ذکر کردہ الفاظ سے اسے منسوب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی ہو۔ البتہ کچھ سندوں کے اعتبار سے یہ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا ثابت ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اس دعا کو امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کر کے بیان کرے اور اس دعا کو مانگے تو پھر جو ہے گنجائش نکلتی ہے، اجازت ہے، آپ اس کو ان دونوں حضرات کی طرف منسوب کر کے بیان بھی کر سکتے ہیں اور اس دعا کو مانگ بھی سکتے ہیں۔ روایت نمبر 5، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قبر کا چین میں ہونا۔ اس روایت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں اگر خلاصہ کیا جائے تو یہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو ہے مدینہ میں انتقال فرمائے ہے اور جنت البقیع میں دفن ہیں، یا مدینہ کے آس پاس انتقال کیا ہے اور جنت البقیع میں دفن ہے۔ اس کو جو ہے نا مختصر سے مختصر کی کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی آپ کو۔
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو ان کو مسجد میں لایا گیا، یعنی کہ مسجد نبوی میں لایا گیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حجرے میں لے جایا گیا تاکہ وہ ان کی نماز جنازہ پڑھ سکے۔ چنانچہ انہوں نے نماز جنازہ پڑھی، اس کے بعد ہم ان کو لے کر روانہ ہوئے اور ان کی نماز جنازہ اسی جگہ ادا کی گئی جہاں عام طور پر دیگر جنازوں کی نماز ادا کی جاتی تھی۔ جنازے کے بعد ہم ان کو لے کر چلے اور انہیں بقیع میں دفن کر دیا۔ یہ جو چین کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قبر چین میں ہے، تو یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل بے اصل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مدینہ میں انتقال فرمائے یا مدینہ کے آس پاس انتقال فرمائے اور جنت البقیع میں دفن کیے گئے ہیں۔ لہذا چین والا واقعہ چین کی طرف منسوب کرنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، اس کو اس طریقے سے بیان نہیں کر سکتے۔ روایت نمبر 6، صحابی رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر سن کر دعا کرنا، اے اللہ میری بینائی لے لیجئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما لینے کے بعد میں کچھ بھی نہ دیکھ سکوں۔ اس روایت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ حکایت ہے، سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن زید بن عبد الربا انصاری رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر سن کر یہ دعا کرنا، اے اللہ میری بینائی لے لیجئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما لینے کے بعد میں کچھ بھی نہ دیکھ سکوں، پھر وہ نابینا ہو گئی۔ اس روایت کا حکم کیا ہے؟ واضح رہے کہ یہ قصہ عام و خاص کے نزدیک مشہور صحابی عبداللہ بن زید بن عبد الربا انصاری رضی اللہ عنہ کی جانب منسوب ہے۔ یہ وہی صحابی ہے جنہیں خواب میں اذان دکھائی گئی تھی، پھر انہوں نے یہ کلمات اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر عرض کی تھی، اور یہ حکایت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوراً بعد کی ہے، جس میں یہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ نے مذکورہ کلمات کہے ہیں، لیکن یہ حکایت ہمیں سندن نہیں مل سکی، اس لیے اسے بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ روایت نمبر 7، ہر چیز کی آفت ہوتی ہے اور علم کی بہت سی آفتیں ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے یہ بڑا مشہور ہے یہ، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس میں جو ہے تھوڑا سا صبر سے دیکھنا، ویڈیو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو الاسرار المرفوعہ میں لا کر کہتے ہیں کہ بڑے علماء کا قول ہے، یعنی کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ہر چیز کی ایک آفت ہوتی ہے اور علم کی بہت سی آفتیں ہیں، تو اس کے بارے میں یہ حکم آیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے، بلکہ بڑے پائے کے جو علماء ہے، عالم دین ہے، یہ ان کے اقوال ہیں۔ اگر ان کے اقوال کے طور پہ اس کو پیش کیا جائے تو بالکل درست ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے طور پہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اجلونی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ قاقوزی رحمۃ اللہ علیہ کی تصریح کے مطابق یہ علام یعنی بڑے علماء کے قول ہے، اس لیے اسے علماء کا قول کہہ کر بیان کیا جا سکتا ہے، نقل کرنا درست ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کرنا درست نہیں ہے۔ اس کو اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے۔ روایت نمبر 8، مومن مسجد میں ایسا ہے جیسے مچھلی پانی میں، اور منافق مسجد میں ایسا ہے جیسے کہ پرندہ پنجرے میں۔ اس روایت کا حکم کیا ہے؟ علامہ نجم الدین غزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انتہائی تلاش کے باوجود مجھے یہ روایت حدیث کی کتابوں میں نہیں ملی، اور علامہ اجلونی رحمۃ اللہ علیہ کی تصریح کے مطابق انہیں اس حدیث کی معرفت نہیں ہے، اور یہ روایت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مشابہ ہے، الحاصل اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ اسے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے طور پر بیان کر سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہہ کے بیان کرنا درست نہیں ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے طور پر اس کو بیان کرنا بالکل درست ہے۔ روایت نمبر 9، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
ولادت کے سال ہر حاملہ عورت کے گھر لڑکے کا پیدا ہونا، یعنی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس سال جو ہے ہر گھر میں لڑکا پیدا ہوا، یا یہ کہا جاتا ہے کہ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس سال لڑکے پیدا ہوئے ہیں، تو یعنی کہ اس سال ہر گھر میں لڑکے پیدا ہوئے۔ تو اس روایت کا کیا حکم ہے؟ اس روایت کو علامہ مقریزی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ گو لوگوں کی مزین کردہ روایت کہا ہے، اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس میں شدید نقارت ہے، اس لیے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کرنا درست نہیں ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا درست نہیں ہے۔ اچھا جی، روایت نمبر 10 بھی سن لیجیے۔ یہ دعا مانگی جاتی ہے، اللہم غارت النجوم و ہداءت العیون وانت حی قیوم یا حی یا قیوم عن معین واحد لیلی، یعنی کہ اگر کسی کی رات کو آنکھ کھل جائے یا نیند نہ آتی ہو تو یہ دعا پڑھ لو تو اس کو نیند آ جاتی ہے۔ اس پہ میں نے مستقل ایک ویڈیو بھی شوٹ کیا تھا، جب تک کہ مجھے اس کی تحقیق نہیں تھی میں نے باقاعدہ اس پہ ویڈیو شوٹ کر کے جو ہے لوگوں کو بتایا تھا کہ بھئی جس کو نیند نہیں آتی وہ اس دعا کو پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور یقیناً فائدہ بھی ہوا ہے۔ لیکن اصل حقیقت آج پتہ لگ رہی ہے کہ اس روایت کے بارے میں علماء کیا موقف رہا ہے۔ یہ روایت جو ہے، یہ جو دعا ہے، اللہم غارت النجوم و ہداءت العیون وانت حی قیوم یا حی یا قیوم عن معین واحد لیلی، تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ یہ شدید ضعیف ہے، بیان نہیں کر سکتے، یعنی کہ یہ دعا تو پڑھ سکتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے یہ کہنا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شدید ضعیف میں آتی ہے، یعنی کہ شدید ضعیف ہے، بیان نہیں کر سکتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسی قول کو یا اسی واقعے کو منسوب کیا جا سکتا ہے جو کہ صحیح سند سے یا قوی سند سے ثابت ہو، تو اس کو جو ہے بیان نہیں کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے۔ امید ہے کہ یہ 10 کی 10 روایتیں آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔